learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कहफ आयत 41। औ युस्बिहा, या हो जाए, माउहा, उसका पानी, गौरा, गहरा, फलन तस्ततिआ, फिर हरगिज नहीं तुम इस्तात रखोगे, लहू तालाबा, उसे तलाश करने की। यानी पानी इतनी गहराई में चला जाए कि तुम खुदाई के आलात के जरिए भी वहां तक ना पहुंच सको। बऊही तबी समरी ही, और उसके फल को घेर लिया गया। फअस्बहा, तो उसने सुबह की, युकल्लिबु कफ़ई ही, वो मलता था अपनी दोनों हथेलियां, अलामा अनफका फीहा, जो उसने उसमें खर्च किया था। वहिया खावियातुन, और वो गिरा पड़ा था, अला उरूशिहा, अपनी छतों पर। वयकूलू, और वो कहने लगा, या लैतनी, ए काश, लम उशरिक बिरब्बी अहदा, मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाया होता। यानी उसने बाग पर जो अखराजात किए थे वो सब ज़ाया हो गए। उसने अफसोस करते हुए, अपने शिर्क पर पशेमान होते हुए कहा कि काश वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता। अल्लाह ताला ने इंसान को समझाया है कि दुनिया में जो बाग तुमने उगाया तुम्हारा ज़ाती नहीं, लेकिन तुम उस पर अपनी मलकियत समझकर शिर्क करते हो। अल्लाह ताला ने हाथ मलते हुए इंसान के मंजर को सामने रखकर समझाया है कि तुम्हें भी शिर्क की नफ़ी करनी है। क्या उसी दिन याद आएगा जब कुछ भी तुम्हारे हाथ में ना रहेगा। अल्लाह ताला ने समझाया है कि अल्लाह ही वाहिद है, कादिर मुतलक है, कुव्वतों का मालिक है, उसके सिवा कोई मददगार नहीं। वलम तकुन लहू फ़िअतुन, और ना थे उसके लिए जमात के लोग, यंसुरूनहू, जो उसकी मदद करते, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह ताला के सिवा, वमा काना मुंतासिरा, और ना था वो बदला लेने वाला। जिस बाग पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ तो हर चीज़ वहाँ पर ख़त्म होगी। उसे अपनी औलाद और जिस जत्थे का नाज था कि उसके मददगार होंगे वो उसके अजाब को दूर न कर सके। ज़मीन और आसमान के रहने वाले सब मिलकर भी कोई मदद करने की कुदरत नहीं रखते थे और ना वो खुद ही मदद कर सका। हुनालिकल वलायतु, वहाँ हर तरह की मदद, लिल्लाहिल हक की, अल्लाह ताला ही की है जो बरहक है। व खैरन सवाबा, वही बेहतरीन है सवाब देने वाला। व खैरुन उक़बा, और बेहतरीन इंजाम वाला। वो शख्स पुकार रहा था कि अल्लाह ताला का इख्तियार ही बरहक है, उसी का इनाम बेहतर और उसी का दिया हुआ बदला अच्छा है। तो जो कोई अल्लाह ताला पर ईमान लाकर तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसका दोस्त और वली है। वो उसे मुख्तलिफ किस्म की करामतों के ज़रिए से इज़्ज़त बख्शता है, उसको शर और तमाम आफतों से बचाता है। और जो अपने रब पर ईमान नहीं रखता और ना उसे अपना वली और सरपरस्त बनाता है, वो दीन और दुनिया में खसारा उठाता है। इसलिए अल्लाह ताला का अता करदा दुनियावी और उखरवी सवाब बेहतरीन सवाब है और उसी पर उम्मीद रखनी चाहिए। वज़रिब लहुम, और बयान कीजिए उनके लिए, मसलल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप उन लोगों के सामने दुनिया की ज़िंदगी के ज़वाल और इसके फ़ना होने की मिसाल को बयान फरमाएं, ताकि वो इसकी हकीकत को जानकर हमेशा रहने वाली ज़िंदगी से इसका मुकाबला करें और उसे तरजीह दें जिसका हक है कि उसे तरजीह दी जाए। कमा इन, जैसे कि पानी, अंज़लनाहु मिनस समाई, जिसे हमने आसमान से नाजिल किया। यानी इस ज़िंदगी की मिसाल बारिश की सी है जो आसमान से बरसती है तो ज़मीन उसे अपने अंदर जज़ब कर लेती है। फ़ख्तलता बिही, तो मिल जुल गई उसके साथ, नबातुल अर्दी, ज़मीन की नबातात। इस बारिश से फिर तरह तरह की चीज़ों के दरख्त पैदा हुए, फले फूले, इसकी कलियाँ और फूल निकले। इसकी खूबसूरती और रौनक देखने वालों को मुतासिर करती है। लोग इसे देखकर खुश होते हैं और बेपरवाह लोगों को भी ये मंजर अपनी तरफ खींच लेते हैं। फ़अस्बहा हशीमा, तो वो हो गई चूरा चूरा, तज़रुहुर रियाहु, बिखेरती हैं उसे हवाएं। फिर वो नबातात सूख जाती हैं और चूरा चूरा होकर ज़मीन पर बिखर जाती हैं। उनके ज़र्रे हवा में उड़ते नज़र आते हैं। सारा मंजर बदल जाता है, खूबसूरती और हुस्न ख़त्म हो जाता है और ज़मीन साफ मैदान बन जाती है, जिससे फिर नज़रें हट जाती हैं। हर तरफ मट्टी नज़र आती है और दिल वहशत महसूस करते हैं। तो दुनिया की ज़िंदगी का भी यही हाल है। हर शख्स को अपनी जवानी अच्छी लगती है। इस ज़िंदगी में लोग मगन रहते हैं, अपने दोस्तों से आगे निकल जाते हैं और मालो दौलत के पीछे भागते हैं और यही समझते हैं कि इन खुशियों को ज़वाल नहीं आएगा कि अचानक फिर मौत आ जाती है तो माल ज़ाया हो जाता है, उसकी जवानी, उसकी कुव्वत उसका साथ छोड़ देती है और वो अपने साथ अच्छे बुरे अमाल के साथ अकेला रह जाता है। यही वो हाल है जब जालिम को हकीकत का इल्म होगा तो वो अपने हाथ चबाएगा और तमन्ना करेगा कि उसे दुनिया में एक बार वापस भेजा जाए। और तमन्ना करेगा इसलिए नहीं कि अपनी नाकाम ख्वाहिशों को पूरा कर ले, बल्कि इसलिए कि गफलत में जो गलतियां हुई तौबा और नेक अमाल के ज़रिए उनकी तलाफ़ी कर ले। अक्लमंद वो है जो अपने आप को मरने के बाद की ज़िंदगी में देख लेता है और फ़ैसला कर लेता है कि उसे दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाना है या जन्नत के हसूल के लिए अमल करना है। यही वो हालत है जिसके ज़रिए मार्फत हासिल होती है। जिसको तौफीक मिल जाए वो हकीकी दुनिया के लिए काम करता है।
اور جس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے وہ اپنے حال میں مست اور مال میں مست ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور جسے توفیق مل جائے وہ نفع اٹھاتا ہے اور جسے نہ ملے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، زندہ کرنے اور فنا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا کی رونقیں ختم ہونے والی ہیں مگر نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں۔ دنیا کی رونقوں کو قیامت اس طرح ختم کر دے گی جیسے ان کا کوئی وجود نہ ہو مگر نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مال اور اولاد کی محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ التغابن آیت 15۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ہمیشہ کی زندگی کی نہیں، اور یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، اس لیے کسی عقل مند آدمی کے لائق نہیں کہ وہ مال اور بیٹوں پر فخر جتائے اور غرور کرے۔ مال اور بیٹوں میں جمال اور نفع ہے، بیٹے انسان کے لیے قوت کا ذریعہ ہیں، اس لیے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مال اور اولاد کو اسلام نے معیار اور میزان نہیں بنایا کہ لوگوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے اعتبار سے لگایا جائے۔ آخرت میں مال اور اولاد نہیں بلکہ نیک اعمال کام آنے والے ہیں، اس لیے اسلام ضرورت سے زیادہ مال اور اولاد کو قدر و قیمت کا حامل نہیں سمجھتا۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیرن بہتر ہے، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، ثوابا و خیر عملا، ثواب میں بھی اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ انسان کے لیے جو چیز باقی رہ جاتی ہے اور جو چیز اسے نفع دیتی ہے، جو چیز اسے ہمیشہ کی خوشیاں دینے والی ہے، وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیوں میں واجب اور مستحب سب نیکی کے کام شامل ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اس سے مراد 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، اور یہ کلمے بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مسند احمد۔ نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ، عمرہ، تسبیح، تہلیل، تحمید، قرآن پاک کی تلاوت، علم حاصل کرنا، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، غلاموں اور جانوروں کے حقوق کا احترام کرنا، مخلوق کے ساتھ ہر اعتبار سے اچھا سلوک کرنا، یہ سب باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہے، اور انہی اعمال کا اجر و ثواب باقی رہنا ہے۔ ان سے ہی اچھی امیدیں ہم وابستہ کر سکتے ہیں، ضرورت کے وقت ان اعمال کے اجر و ثواب اور نفع کی امید کی جا سکتی ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حالات بیان فرمائے ہیں، اور قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں کا ذکر ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ان کے مقام سے ہٹا دے گا، پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے اور غبار کی طرح اڑ جائیں گے، زمین ایک ہموار میدان کی طرح ہوگی جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا۔ اس منظر سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ تم دنیا میں خود کو با اختیار پاتے ہو، قیامت کے دن یہ فضا ختم ہو جائے گی، سب لوگ بے یار و مددگار اس کے پاس جمع کر دیے جائیں گے اور اپنے بارے میں فیصلے سنیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور اکٹھا کر لیں گے ہم انہیں، فَلَمْ يُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر ساری مخلوق کو اکٹھا کریں گے۔ فرمایا سورہ الواقعہ آیت 49-50 میں، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ، آپ کہہ دیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ سب کو صحراؤں، سمندروں اور میدانوں سے نکال کر اکٹھا کرے گا جن کے اعضاء بکھر چکے ہوں گے، پھر ان کو نئی زندگی عطا کرے گا۔ وَأُرِیزُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّکَ، آپ کے رب کے حضور، صفاً، صف در صف۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوق صفیں باندھ کر کھڑی ہوگی تاکہ وہ ان سے جواب دہی کرے اور ان کے اعمال کے مطابق عدل سے فیصلے کرے جس میں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، بلا شبہ تم ہمارے پاس آ ہی گئے، کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ تمہارے ساتھ نہ تمہارا مال ہے، نہ گھر والے، نہ کنبہ قبیلہ، صرف اعمال ہے، نیکی اور بدی ہی ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مستقبل کے واقعات اس طرح دکھائے ہیں جیسے وہ ابھی پیش آ رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ کانوں سے رب کی آواز سنائی دے رہی ہو اور چہرے پر شرمندگی ہے، دل ندامت اور خوف سے ڈرا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پاس آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔
بل زعمتم بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا الن نجعلا کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے لکم موعدا تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار کرنے والوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تمہارا یہ گمان تھا کہ قیامت نہیں آئے گی اور یہ واقعات تمہارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، تم جزا اور سزا کا انکار کرتے تھے اور تمہارے رب نے تو وعدہ کر رکھا تھا، لو دیکھو آ گیا وہ وعدہ اور تم نے اسے دیکھ لیا اور تم نے اسے چکھ لیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور کتاب رکھ دی جائے گی، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے، مشفقین ڈرنے والے ہوں گے، مما فیہ اس سے جو اس میں ہوگا، وَیَقُولُونَ اور وہ کہیں گے یا ویلتا ہائے ہماری کم بختی، مالی ھذا الکتابی یہ کتاب کیسی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ جس نے کوئی چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا، الا احصاھا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، ووجدوا اور وہ پالیں گے ما عملوا حاضرا جو عمل کیے انہوں نے حاضر، ولا یظلم ربک احدا اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ اس وقت اعمال نامے حاضر کیے جائیں گے جو کرامن کاتبین لکھتے تھے، یہ وہ موقع ہوگا جب نامہ اعمال دیکھ کر دل ڈرنے لگیں گے، ان کو دیکھ کر غم اور مشقت بڑھ جائے گی اور مجرم ڈر جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ عجیب کتاب ہے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو، کوئی کھلا چھپا دن رات میں کیا گیا عمل ایسا نہیں جو لکھنے سے چھوٹ گیا ہو۔ وہ ان اعمال کا انکار نہیں کر سکیں گے، یہ وہ وقت ہوگا جب اعمال کی جزا دی جائے گی، وہ ان کا اقرار کریں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے رسوا ہوں گے اور عذاب ان پر واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران 182 میں ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی اولاد کے ساتھ ابلیس کی دشمنی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے کہا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل 61 کانا من الجنی وہ جنوں میں سے تھا، ففسقا تو اس نے نافرمانی کی، ان امر ربہ اپنے رب کے حکم کی۔ ابلیس جن ہے، خباثت اس کی گھٹی میں تھی کیونکہ جن شعلوں سے پیدا کیے گئے، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ جن تھا، شیطان اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کرتا، کیونکہ فرشتوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم آیت 6 میں بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ شیطان سے گناہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ابتدا ہوئی، اور شیطان سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ گناہ اور سرکشی کرنا اس کا طریقہ ہے۔ اب جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ شیطان کے تابع ہیں، کیونکہ شیطان خود گناہگار ہے، وہ انسان کو بھی اپنے جیسا بنانے کے لیے گناہ کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ افتتخذونہ کیا پھر تم بناتے ہو اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی میرے سوا دوست، وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ابلیس آدم اور آدم علیہ السلام کے بچوں کا دشمن ہے، پھر یہ بتاؤ کیسے آپ اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے شیطان کی اطاعت کرتے ہو، اللہ کی دوستی کی بجائے شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ کتنا برا بدل ہے جو ظالموں نے خود اختیار کیا، یعنی کتنی بری ہے شیطان کی دوستی اور سرپرستی جو انہوں نے اپنے لیے چن لی ہے، جو انہیں صرف برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور رحمان کی دوستی اور سرپرستی چھوڑ دی جس کی دوستی میں ہر قسم کی سعادت ہے اور فلاح ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔